बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बांगे दरा। बांगे दरा को बनाने का मकसद जो हमने हमेशा कहा है, एक बेहतर पाकिस्तान जिसकी हम पिक्चर करते हैं उसको आप तक पहुंचाना। और आज के जो हमारा इशू है जिसको हम डिस्कस करने लगे, उससे पहले मैं अपील करता हूं आप सबसे, हमारे लेजेंड कॉमेडियन उमर शरीफ जो मेरे दादा की उम्र से हम सबको हंसाते आ रहे हैं, आज सख्त अलील है। तो मैं दुआ करता हूं और अपील करता हूं सबसे कि अल्लाह उनको जिंदगी सेहत दे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऐसे लेजेंड्स को हेल्प आउट करे उनकी हर तरह की मुश्किलों को आसान करने के लिए। लेकिन मोस्ट प्रायोरिटी हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए और हम सबको दुआ करनी है। अच्छा जी, अब मैं आता हूं आज के इशू पे। हमारा आज का इशू है द रेजिस्टेंस टू सिंगल नेशनल करिकुलम एंड मोर देन अ पार्टिसिपेंट। आज मेरे साथ एज एन एक्सपर्टीज अपनी देने के लिए एक एक्सपर्ट ने ज्वाइन किया है। मेरे बड़े भाई हैं और इनका एक निजी तालीमी इदारे से ताल्लुक भी है। ये एक डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, प्लस ही इज एन आईएलटीएस टीचर और मैं इनका एक छोटा सा अदना सा शागिर्द भी रह चुका हूँ। तो डॉक्टर ज़ैन जावेद, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। Walaikum assalam, and thank you very much, Hamza, for inviting me on the show again. Dr. Umar Sharif, definitely a legend, and he's fighting for his life, so we wish him all the best. साथ ही पूरे पाकिस्तान के मोहसिन हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उनकी सेहत भी अच्छी नहीं है। दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको भी बहुत अच्छी सेहत दे, और उन्होंने जो काम हमारे लिए किया है, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, हम उसको कभी नहीं भूलेंगे। ही इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी आवर हीरो। तो अल्लाह करे अल्लाह उनको बहुत अच्छी सेहत दे। आमीन आमीन, इलाहे आमीन, इलाहे आमीन। बिल्कुल जी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अगर आज हम अपने इस छोटे से मुल्क में और हमारा साथ जो हमारा हमसाया जो हमसे 7 गुना बड़ा है और हम आज भी सेफ हैं, तो उसके अंदर सबसे बड़ी दीवार आई बिलीव इज डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एंड हिज टीम, जिन्होंने हमें एटॉमिक पावर बनाया। True. His team has done a great job. जी डॉक्टर साहब, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? No, I was just saying like his team has done a great job, so we will always be indebted to him and his team. Indeed we are. जी, रेजिस्टेंस टू सिंगल नेशनल करिकुलम, एक जो निज़ाम है उसको जो एक रेजिस्टेंस मिल रही है, जो कि एक, क्योंकि हमारे मुल्क में आज से पहले 3 तरह के निज़ाम चलते थे, अंग्रेजी मीडियम, उर्दू मीडियम, और बेचारे जो हम सबके जो सबसे कम तबका है वो है दीनी मदारिस, और उन बेचारों को तो निगलेक्ट किया गया। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जो ये मौजूदा गवर्नमेंट है, इनके मैनिफेस्टो था कि इस मुल्क में एक निसाब तालीम होना चाहिए, एजुकेशन फॉर ऑल। एंड जो हम में से वेस्ट में रहते हैं या रह चुके हैं, उनको भी पता है कि दुनिया में ऐसा ही निज़ाम चलता है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन एक बेस होती है जो कि इंसान की ग्रूम करती है, और हम भी आज यही करने की कोशिश करेंगे, एजुकेट करें अपने लोगों को। तो हम ये डिस्क्राइब नहीं करेंगे कि ये वाली बात हम इस तबके के लिए करेंगे, ये वाली बात हम उस तबके के लिए करेंगे, ये हमें सुने ये ना सुने, सब सुनेंगे। इसलिए आज हम इस पर बात करना चाहते हैं, और इसमें बड़े डिफरेंट तरीके के अटैक्स हो रहे हैं, नॉट जस्ट अबाउट द करिकुलम, मैनी मोर अटैक्स। इसलिए डॉक्टर साहब, थोड़ा सा पहले आपको ही मैं बाउंसर कराऊंगा एक जी जो जिस इदारे में आप रहते हैं, ये आपकी चॉइस, आप जवाब देना चाहते हैं, यानी क्या उसमें भी ये रेजिस्टेंस है या इसके अंदर क्या है, एक उसके अंदर ताक़ीद पाई जा रही है? ऑलराइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमज़ा, आपने बात की 3 मुख्तलिफ़ तरह के हमारे पास निसाब इस वक्त मौजूद हैं, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम और दीनी मदारिस। तो जान लीजिए कि इसके अलावा एक चौथा भी है। और जब आप बात इंग्लिश मीडियम की करते हैं हमज़ा, तो उसमें मेजॉरिटी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, जो मिडिल क्लास स्कूल्स हैं हमारे, आपको कोई स्कूल ऐसा नहीं मिलेगा जो प्राइवेट हो, मिडिल क्लास के लिए हो और उसके बाहर उर्दू मीडियम लिखा हो। वो सब के सब अपने आप को इंग्लिश मीडियम स्कूल कहते हैं। और एक ग्रुप स्कूल्स का वो है जो रियलिटी में इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ मीडियम इस्तेमाल करके टीचिंग करते हैं। ये हमारे एलीट लेवल के स्कूल्स हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो जो एलीट लेवल के स्कूल्स हैं, दे आर इंग्लिश मीडियम इन द रियल सेंस। जो मिडिल क्लास के लिए ज़्यादातर स्कूल हैं, वो हमारी मिडिल क्लास की एहसास कमतरी को देखते हुए बनाए गए हैं इंग्लिश मीडियम। और उसमें आपको
بہت جگہ دیکھنے کو ملے گا کہ فار ایگزامپل آکسفورڈ سلیبس، فورن سلیبس، دس اینڈ دیٹ. اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس اردو میڈیم سکولز ہیں جن میں ہمارا بچہ جو لوور مڈل کلاس کا ہے یا لوور کلاس کا ہے یا ہمارے دیہی علاقے میں رہنے والا ہے وہ بیچارہ پڑھ رہا ہے. اور اس کے بعد دینی مدارس. تو دینی مدارس میں ایک چیز جان لیجئے کہ اگر آپ کسی بھی ادارے کو اس کی فار ایگزامپل کریڈیبلٹی چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ پروڈیوس کیا کر رہا ہے. تو میرے خیال میں دینی مدارس جو ہیں آئی ووڈ ریٹ دیم ریئلی ہائیلی. وائی؟ کہ جو چیز وہ پروڈیوس کر رہے ہیں، جو چیز وہ پڑھا رہے ہیں اس میں ان کا رزلٹ اچھا ہے. لیکن جو ہمارے باقی سکولز ہیں فار ایگزامپل ویدر اٹس اردو میڈیم، ویدر اٹس انگلش میڈیم، ان کا جو رزلٹ ہے وہ اچھا نہیں ہے. اس سینس میں نہیں ہے کہ ہم جن بچوں کو پڑھا کے اسکول سے نکال رہے ہیں کہ وہ جائیں مارکیٹ میں کام کریں، ہم ان کو پڑھا سکھا نہیں رہے، ہم ان کو یاد کروا رہے ہیں، ان کا ٹیسٹ لے رہے ہیں، ان کو نمبر دے رہے ہیں. تو پروڈکٹیوٹی از ناٹ دیٹ گڈ. اب بات کر لیتے ہیں کہ جو نجی ادارے ہیں پرائیویٹ سکولز سوری کیا ریزسٹنس ہے؟ تو یقیناً ہے. کیا میں اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں؟ میں اس چیز کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا. ریزسٹنس نہیں ہونی چاہیے لیکن ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی وجہ حمزہ احساس کمتری ہے لوگوں کے اندر، انفیریورٹی کمپلیکس ہے جو لوگوں کے اندر، وہ ہے اس کی وجہ. لوگ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ انفارمیشن یا تعلیم یا علم جو کتاب کے اندر موجود ہے اس کے اوپر باہر لیبل کیا لگا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، اس چیز سے فرق پڑتا ہے جو اندر لکھی گئی ہے. تو اب سکولز میں خاص طور پہ جو ہمارے مڈل کلاس کے انگلش میڈیم سکولز ہیں وہاں پہ پیرنٹس یہ دیکھ کے بچے کو داخل کرواتے ہیں کہ بچہ آکسفورڈ کا سلیبس پڑھے گا. تو میرا ان سے چھوٹا سا سوال ہے کہ پچھلے 40 سالوں سے بچے آکسفورڈ کا سلیبس پڑھ رہے ہیں، تو کیا آپ کے سارے بچے بہترین انگلش میں بات کرتے ہیں؟ کیا ان کو انگلش میں خبریں جب سنتے ہیں تو سمجھ آتی ہے؟ کیا جب وہ کوئی بھی چیز انگلش میں لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو خود سے لکھ پاتے ہیں؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہے، 3 میں سے کوئی بھی 2 جوابوں کا بھی سوالوں کا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. ہاں لیکن ایک چیز جو آپ یقیناً کر رہے ہیں وہ یہ کہ حمزہ آپ ماشاءاللہ آپ ایجوکیشن کو سمجھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں کہ ایک آکسفورڈ کی سائنس کی کتاب تقریباً 500 روپے کی آتی ہے منیمم، اور جو انگلش زبان کی کتاب ہے ان بڑے پبلشرز کی، فار ایگزامپل آکسفورڈ کو اکیلا سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے، دیٹس ناٹ رائٹ، اور بھی بہت سے پبلشرز ہیں، لیکن آکسفورڈ چونکہ سب سے مشہور ہے یہاں پہ، تو میں اس لیے ایک بات کر رہا ہوں کہ جو فورن جتنے بھی پبلشرز ہیں ان کی کتابیں، فار ایگزامپل انگلش کی کتاب جو ہم لوگ فار ایگزامپل اسکول میں پڑھا رہے ہیں وہ تقریباً 950 روپے کی ہے. جو گورنمنٹ آف پاکستان کتاب پرنٹ کرے گی فار ایگزامپل PTB کی تو وہ تقریباً 100 روپے کی آئے گی. اب نصاب اور کتاب یہ 2 مختلف چیزیں ہیں حمزہ، یہ بھی لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یکساں نصاب جو پورے ملک میں رائج کیا جا رہا ہے وہ صرف نصاب ہے، سلیبس ہے کہ یہ چیزیں آپ کو پڑھانی ہے، کتابیں کسی بھی برانڈ کی اس سے فرق نہیں پڑتا. تو ہاں اب یہ ہوگا کہ جو بڑے بڑے پبلشرز ہیں ان کے پاس بھی ایک رائٹ ہے کہ ٹھیک ہے سلیبس گورنمنٹ نے آپ کو دے دیا ہے، آپ اس کے بارے میں خود سے کتابیں بنائیں، ان کو پاس کروائیں اور استعمال کیجئے. تو ان کو جو ریزسٹنس آ رہی ہے ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ شاید ہماری کتابیں جو مہنگی ہم بیچ رہے ہیں یا بچے مہنگی کتابیں جو ہماری پڑھ رہے ہیں وہ شاید بند ہو جائیں گی. تو ایسا نہیں ہے، صرف اور صرف سلیبس ایک ہوا ہے، کتابیں کوئی بھی استعمال کی جا سکتی ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یکساں تعلیمی نظام کا جو مینیفیسٹو میں اگر آپ اس گورنمنٹ کے پڑھیں جی تو وہ تھا کہ ایکوالٹی سے زیادہ ایکویٹی لانا. ایکوالٹی ہمارے معاشرے میں بہت کم ہو گئی تھی، تو ایکویٹی گورنمنٹ لا سکتی ہے. بالکل آ سکتی ہے. سو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر فار انسٹنس سلیبس ایک بھی ہے لیکن اگر اس پہ ورک نہیں کیا جاتا اور فار ایگزامپل اگر ہمارے ٹیچرز اس لیول کے نہیں ہوتے تو پھر تو اس سلیبس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اوکے دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے، اور اس میں ہم ساتھ ایک بڑی مسکنسیپشن ہے ہمارے معاشرے میں کہ اگر ٹیچر اس لیول کے نہیں ہیں، جیسے ابھی آپ نے بات کی، تو اب فار ایگزامپل جس ضلع میں ہوں یہاں پہ 4400 اسکول ہیں پورے ضلع میں، اور اس میں سے 1800 اسکول گورنمنٹ کے ہیں
اور 2600 اسکول جو ہیں وہ پرائیویٹ ہیں. 2600 اسکولس پرائیویٹ ہیں, 1800 گورنمنٹ کے ہیں. اب آپ کو دیکھنا یہ ہے حمزہ کہ جو ٹیچر لگائے جاتے ہیں اسکولوں میں, جن کو رکھا جاتا ہے کام پہ, ان کو ہائر کرنے کا, جاب پہ لگانے کا کرائٹیریا کیا ہے. بہت سے پرائیویٹ اسکولز انفارچونیٹلی ان کے ہاں پہلی جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کتنا پے کرنا پڑے گا, کیونکہ ان کے لیے فائنینسز بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. تو اگر آپ مڈل کلاس اسکولز میں دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو ٹیچرز ملیں گے جو تقریباً 8,000 سے شروع, جی بالکل 8,000. حالانکہ گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو یہ کہتی ہے کہ کم از کم 18,000 روپیہ جو ہے ماہوار, اب میرا خیال 19 ہو گیا ہے, اتنا پے ہونا چاہیے, اتنی پے ہونی چاہیے اس شخص کی جو 8 گھنٹے کام کرتا ہے. لیکن پرائیویٹ اسکولز میں انفارچونیٹلی 8,000 سے ٹیچر شروع ہو جاتے ہیں اور 20, 22, 25, 30, 35 تک اتنا ان کو پے کیا جاتا ہے. جبکہ اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کے بجائے پبلک سیکٹر دیکھیں, گورنمنٹ سیکٹر دیکھیں حمزہ, تو اس میں کرائٹیریا بہت سخت ہے ٹیچر کو ہائر کرنے کا. دے شوڈ بی فرسٹ آف آل ویل کوالیفائڈ. سیکنڈلی ان کو ایک ٹیسٹ کے لائک دے ہیو ٹو گو تھرو اے ٹیسٹ whether it's provincial or national. جی, تو اس کے بعد جو ان کی سیلری ہے وہ تو شروع ہی تقریباً 60, 50, 70 سے شروع ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورنمنٹ اسکول کا جو استاد ہے وہ ویل کوالیفائڈ بھی ہے, ویل پیڈ بھی ہے. تو یہ کہنا کہ شاید ٹیچر اس لیول پہ نہیں ہے, ہاں تو میں اس چیز سے ضرور اگری کروں گا کہ شاید پرائیویٹ اسکول کا ٹیچر اس لیول پہ نہیں ہے, لیکن پبلک اسکول جو گورنمنٹ اسکول کا ٹیچر ہے وہ یقیناً اس کا لیول جو ہے وہ بہت اچھا ہے, اگر وہ نیک نیتی سے اپنا کام کرے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ کے سیکٹرز کو تو بجٹ کی ہوتی ہے, پوری ایلوکیشن ہوتی ہے ان کے پاس, وہ پورا کیلکولیٹ کر کے, اور اگر فار انسٹنس کام بھی ہو تو گورنمنٹ اس کو مزید سبسیڈائز کر سکتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکول کیونکہ اپنی انکم کرتے ہیں اس کے مطابق وہ بجٹنگ کرتے ہیں, اور جو ہمارے ملک کے حالات ہے, کبھی پیرنٹس کی آپ کو بھی اندازہ ہوگا, آپ ادارے سے منسلک ہیں, کہ کتنا زیادہ وہ ہوتا ہے کہ فیسز کا پرابلم ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا یہ اس میں گورنمنٹ یہ تو کہہ رہی ہے, نظام تو لا رہی ہے, لیکن کیا اس کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہے کہ آپ کو گورنمنٹ کو جو سکولز ہیں فار انسٹنس ان کو بجلی وغیرہ میں کچھ سبسڈی دے دے پرٹیکولر, وہ اس کے اندر ڈاکومنٹیشن ہو سکتی ہے, بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن صرف اس سے کیا یہ اس چیز امپیکٹ فائدہ کر سکتی ہے؟ دیکھیے اگر آپ یہ کہیں کہ ایک چیز فائدہ نہیں دے سکتی تو فائدہ تو یقیناً دے گی, مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت نے جو اسٹیپ لیا ہے اس سے یقیناً فرق پڑے گا. کتنا فرق پڑے گا اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اور جو آپ نے بات کی کہ جو فنڈز ہیں پرائیویٹ اسکولز کے پاس, یقیناً ان کے پاس فنڈز کی پرابلم ہمیشہ ہوتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ ایک پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ اٹس اے منی میکنگ مشین. اٹس ناٹ. یہ پچھلے جو 1.5-2 سال گئے ہیں پرائیویٹ اسکولز والوں کا تو بیچاروں کا بہت برا حال ہے. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جس بلڈنگ میں ان کا اسکول ہے وہ ان کی اپنی نہیں ہے, اس کا کرایہ دینا ہے. پچھلے 2 سال میں گورنمنٹ نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ کرایہ معاف کریں, اور نہ ہی مالکان نے اس کا کرایہ معاف کیا ہے. دوسری بات کہ جو ٹیچرز وہاں پہ کام کر رہے ہیں یہ بیچارے سب سے مظلوم طبقہ ہے, اس لیے کہ پہلے تو ان کی پے کم تھی جو پرائیویٹ اسکولز میں کام کر رہے ہیں. جب لاک ڈاؤن ہوا تو بہت بڑی تعداد جو پیرنٹس کی تھی انہوں نے یہ سوچ کے پے نہیں کیا کہ ہمارا بچہ تو اسکول جا ہی نہیں رہا, تو ہم پے کس چیز کا کریں. تو اس سے یہ ہوا کہ بہت بڑی تعداد یہ جو سفید پوش اساتذہ تھے ان کی بے روزگار ہو گئی, اور بہت مشکل سے انہوں نے اپنے حالات جو ہیں وہ اللہ ان پہ رحم کرے, ان کے حالات بہتر کرے, لیکن دے ہیو گون تھرو ٹیریبل ٹائمز. تو اس کے بعد جب اب بجٹ کی بات کر رہے ہیں تو اب فار ایگزامپل بہت سارے پرائیویٹ سکولز جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کتابیں بہت بڑا سورس آف انکم تھیں ان کے لیے, اور اب بھی ہوں گی یقیناً. تو ان کو یہ تھا کہ شاید یکساں نصاب تعلیم جو ہوگا اس میں ہماری کتابیں ہم سے جو ہیں وہ لے لی جائیں گی اور اس کی جگہ گورنمنٹ اپنی کتابیں دے گی. تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جو ہمارے گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں, پبلشرز ہیں, ان کے اوپر آج کل ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ وہ اپنا کام پورا نہیں کر پا رہے, وہ کتابیں پرنٹ نہیں کر پا رہے, اور اس لیے فار ایگزامپل لاک ڈاؤن ہے اس وقت ملک میں. اس کی ایک وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائیویٹ پبلشرز ہیں دے ڈونٹ وانٹ دا گورنمنٹ ٹو ڈو دس. وہ نہیں چاہتے کہ گورنمنٹ ایسا کرے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ اپنی کتابوں کو ٹائملی اپ گریڈ کرنا شروع کر دے,
یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. ایک پوائنٹ میں آپ کو, لیکن اس کا حل تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے بھی تو ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. میں یہی پوائنٹ میں آپ کے پاس میں یہی بات آپ کو کرنے لگا تھا کہ دے ہیو ٹو سٹ ڈاؤن ٹوگیدر. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں کچھ بچوں کی تقریریں سن رہا تھا, اور تقاریر جو تھیں وہ آن لائن ہو رہی تھیں. بچے پریزنٹیشنز بنا کے اپنے ایک استاد کو یونیورسٹی میں وہ تقاریر جو ہے وہ آن لائن کر رہے تھے. 3 یا 4 بچوں کا ایک گروپ تھا, تقاریر تو نہیں تھی, آپ پریزنٹیشن کہہ لیجئے, اور اس کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک تھا, کشمیر کے بارے میں بات ہو رہی تھی. تو ایک بچے نے تقریر کے دوران کہا کہ شیخ عبداللہ از اے ہیرو آف کشمیر. تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی سن کے, کیونکہ میں اپنے ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھا, کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ اس کلاس میں تھا, تو وہ بات سن رہا تھا. تو جب میں نے یہ سنا کہ شیخ عبداللہ از اے ہیرو آف کشمیر, تو میرا تو خون کھولنے لگ گیا. مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ کہاں پہ بات ہو رہی ہے, اور ٹیچر کیوں سویا ہوا ہے. ٹیچر نے کچھ نہیں کہا, اور جو باقی لوگ سننے والے ہیں انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا. تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. 1 لاکھ سے زیادہ کشمیریوں نے اپنی جان دے دی ہے, کشمیر پاکستان کی شے رہ گئے. ہم لوگ ہر روز کشمیریوں کے لیے پریشان رہتے ہیں. میری اپنی فیملی کشمیر سے مہاجر ہے. تو مجھے یہ سن کے بڑی تکلیف ہوئی. تو میں نے اب بچے سے فون لیا اس کا, اور ٹیچر سے پوچھا کہ آپ نے کیوں نہیں ٹوکا بچے کو جب وہ پریزنٹیشن دے رہا تھا. تو اس نے کہا کہ شیخ عبداللہ از اے ہیرو. اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں کی جو میں اب آن اسکرین نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ بچے نے وہ جو پریزنٹیشن تھی ڈاؤن لوڈ کی تھی, اور وہ کسی انڈین یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کی پریزنٹیشن تھی, اور اس بچے نے اٹھا کے وہ پڑھ دی. تو اب ٹیچر نے کہا جی کہ اب ٹیچر کا جواب سنیے کہ جی میں تو 26-27 سال میری عمر ہے, مجھے کیا پتہ ہے ایسی باتوں کا. اب سوچئے کہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی جو 4 لاکھ روپیہ یا 2.5 لاکھ روپیہ اسکالرشپ کے بعد آپ کو چارج کرتی ہے سال کا, اس کا ٹیچر اگر یہ کہے کہ مجھے کیا پتہ کہ کشمیر میں شیخ عبداللہ کون ہے, تو میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ اپنی یونیورسٹی کو کہیں کہ یہ ٹاپکس ختم کریں, ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم پڑھا سکیں. تو اب وہ ٹیچر غصہ کر گئی کہ آپ نے مجھے یہ کیوں کہا کہ میں پڑھا نہیں سکتی. تو اب میں نے گھر آ کے ریسرچ کرنا شروع کی کہ وجہ کیا ہے, کیوں کشمیر کے بارے میں پتہ نہیں ہے. تو کین یو بلیو کہ میں نے جب میٹرک کی کتاب منگوائی مطالعہ پاکستان کی, تو مجھے پوری کتاب میں کشمیر کے اوپر صرف اور صرف 9 لائنیں ملی. 9 لائنز آن کشمیر پوری کتاب میں مطالعہ پاکستان کی. اور اس میں بھی حمزہ, کین یو بلیو اٹ, کہ ہمارے وہ شہداء جنہوں نے اتنا خون دیا ہے, جو ہماری شہ رگ ہے, جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے, اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا تھا. تو مجھے آئی واز لائک, سید علی گیلانی کا ہمیں انٹرنیٹ سے پتہ چلا. جی, اور سید علی گیلانی تو ماشاءاللہ اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. ہی از مائی ہیرو, ہی از اے ہیرو آف ایوری پاکستانی. اور خواہ وہ سید علی گیلانی ہوں, میر وائز عمر فاروق ہوں, یاسین ملک ہوں, دے آر آر ہیروز اینڈ وی لو دم. اور ہم ہمیشہ ان کو محبت کرتے رہیں گے. اور جی برہان وانی بے شک. تو اب یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہوں. اب یہ تب ہو سکتا ہے جب حکومت وقت اس چیز کا بیڑا اٹھائے اور ایک نصاب پورے ملک کے لیے رکھے. یہ نہ ہو کہ جو فوراً نصاب پڑھنے والا بچہ ہے اس کے دماغ میں پاکستان کی امیج یا پاکستان کا امیج اور ہو, جو ہمارا لوکل بچہ ہے اس کے ذہن میں کچھ اور ہو. تو ہمیں یہ سٹیپ لینا پڑے گا, ادروائز پروپیگنڈے ہوتے رہیں گے. جیسے آپ نے تھوڑے دن پہلے دیکھا تھا کہ ایک فورن پبلشر کی کتاب جو تھی, اس میں جو ہیروز پورٹرے کیے گئے تھے ان میں سے کچھ ہیروز ایسے بھی تھے جن کو پاکستان میں اب ہیروز کنسیڈر نہیں کیا جاتا. تو صحیح بات ہے. تو موونگ فارورڈ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی, اور میں اس ٹیچر کو مشورہ دوں گا, سبسکرائب ٹو بانگے درا. دیکھیے اب ٹیچر لیٹ می کلیئر کہ وہ بیچاری ٹیچر کا پہ مجھے سمجھ آ گئی کہ میں شاید غصہ میرا جائز نہیں تھا, لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہمارے نصاب میں ایسی باتیں ہوں گی نہیں تو وہ بچے یا بچیاں جو کل کو استاد بننے جائیں گے پھر ہم ان کو بلیم نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک بات ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ موو کرتے ہیں. اب ہم نے میں نے دیکھا ہے جو 3 طبقاتی نظام ہے, اس نے جو سب سے بڑی پرابلم کریٹ کی وہ کی اسٹیٹس سلیبس آ گیا, اور اس نے لوگوں کے جو اردو میڈیم خاص کر پڑھتے ہیں انفارچونیٹلی, اور
ایک ایلیٹ کلاس پڑھتی ہے جو کہ تھوڑا سا آپ کہہ لیں انگلش میڈیم سلیبس کے، ان کی سوچ میں بہت فرق آ گیا. جی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے جو اینکر حضرات ہیں، یہ آپ کو زیادہ تر جب یہ گورنمنٹ کی پرفارمنس خاص کر پوچھنے نکلتے وہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں ہم، اور وہ بیچارے آلموسٹ سارے اردو میڈیم پڑھے ہوتے ہیں، دینی مدارس سے ہوتے ہیں یا نہیں پڑھے لکھے ہوتے. ٹھیک. ان کو ان کا سٹیٹس اتنا لو کر دیا گیا کہ ان کی صرف زندگی کی جو بنیادی جو ہے حیثیت ہے وہ کہ اگر وہ مہنگائی ہے تو وہ زندہ ہے، نہیں ہے تو پھر مر گئے. یہی ہے، یہ سارا معاملہ ہے. اگر آپ تھوڑا سا انگریزی میڈیم کی طرف جائیں تو وہ آپ کو سمجھانے لگ جائیں گے کہ جی یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یہ ہوتا ہے، اکاؤنٹ بیلنس یہ ہوتا ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ یہ ہوتا ہے، اس طرح گورنمنٹ کی پرفارمنس کو. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے اور انہی لوگوں نے کل کو جا کے لوگوں کو منتخب کرنا ہوتا ہے جو آگے حکومت میں آتے ہیں؟ اس سٹیٹس سمبل نے، اس سٹیٹس سلیبس نے، اس سٹیٹس کو نے کیا ہمارے ملک کو زیادہ نقصان نہیں پہنچایا کمپیریٹیولی کرپشن اینڈ آل دیٹ اسٹف؟ کیونکہ یہ تو پھر تب ہی ہوتی ہے نا جب یہ پاور میں آتے ہیں. جی حمزہ، یو ریچ دا کور آف دا پرابلم. جو میں خود انگریزی کا استاد ہوں اور میں پڑھاتا ہوں، اچھے خاصے پیسے کماتا ہوں، لیکن میرے نزدیک جو میری نیشنل زبان ہے، جو میری قومی زبان ہے اردو، اس کی اہمیت کبھی کم نہیں ہو سکتی. کیونکہ جو بات میرے بچے کو اردو زبان میں سمجھ آئے گی، جو ایک فار ایگزامپل بلوچستان میں رہنے والے میرے بیٹے کو بلوچی زبان میں سمجھ آئے گی، یا سندھ میں رہنے والے کو سندھی میں، یا پشتو بولنے والے میرے بیٹے کو پشتو میں سمجھ آئے گی، یا کشمیری میں، پنجابی میں، سرائکی میں، وہ بات انگلش میں اس کو اس طرح سے سمجھ اس لیے نہیں آ سکتی کہ یہ ہمارے ہاں کوئی عام زبان نہیں ہے. تو مجھے اس چیز کا پورا ادراک ہے. اب جو بات آپ نے کی کہ ایک ڈفرینس آف تھنکنگ یا فار ایگزامپل آف تھاٹ، اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہیں، 3 ڈفرینٹ طرح کے اسکولز آف تھاٹس ہو جائیں گے. جو بالکل ایسا ہی ہے جی. جو 3 طبقاتی نظام ہے، جس میں اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے آپ کا انگلش میڈیم سے پڑھا ہوا ہونا، اور اتنا ہی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اردو میڈیم سے پڑھے ہوئے بچے کو. تو میرے خیال میں اٹ از ناٹ رائٹ، اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ہم نے پروموٹ کیا اس چیز کو کہ یہ بہتر اور یہ کمتر ہے. تو ہمیں یکساں نصاب کے بعد اپنی قومی زبان کو بھی تھوڑی سی اہمیت دینی ہوگی. کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ بڑی نیشنلسٹ سی بات ہے. جی بالکل نیشنلسٹ بات نہیں ہے. میں چونکہ ایک استاد ہوں اور میں سارا دن اپنی کلاس میں بچوں کو دیکھتا ہوں، میں خود انگلش پڑھاتا ہوں، تو جو چیز مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ ایک بچہ جب میری کلاس میں آ کے بیٹھتا ہے انگلش پڑھنے کے لیے، 12 سال وہ پڑھ کے آئے ہوتے ہیں انگلش میڈیم میں، تو وہ فقرے جو لکھتے ہیں اس میں بیسک غلطیاں ہوتی ہیں اور ان کو سمجھ نہیں ہوتی کیا کہہ رہے ہیں. تو اب یہ سوچئے کہ ایک بچے کو 12 یا 14 یا 16 سال، ایون ڈاکٹرز انجینئرز آتے ہیں کلاس میں حمزہ، تو ان کو بھی سمجھ نہیں ہوتی وہ کیا بات کر رہے ہیں یا لکھ کیا رہے ہیں. تو جب سمجھ نہیں ہوتی تو میں کویسچن یہ کرتا ہوں آپ سے کہ ایک بچے نے 12 سال انگریزی زبان میں انگلش میڈیم سکول میں پڑھا ہے وہ، اور اس کو انگلش بولنی اور وہ بولنی نہیں آتی، اس کو سمجھ نہیں آتی، تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ کتابیں جو اس نے انگلش زبان میں پڑھی ہیں اس میں سے علم کیا حاصل کیا ہوگا اس نے. تو ہمیں اب اردو میڈیم والے بچے کا فائدہ یہ ہے جی. اب جو اس کے خطرناک کام ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کی وجہ سے ڈویژن بہت زیادہ ہو گئی ہے معاشرے میں، اور لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل جو اردو میڈیم کا پڑھا ہے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں اس کو چھوٹی سی. DAE ڈپلومہ آف ایسوسیٹ انجینئرنگ بچے کرتے ہیں پولی ٹیکنیکل کالجز سے، اور وہ اردو میڈیم میں پڑھتے ہیں. یہ بچے کام کو بہتر جانتے ہیں کیونکہ ان کو اپنی زبان میں پڑھایا جاتا ہے. یہ بچے سعودی عرب میں جا کے، UAE میں جا کے تو بہت اچھا کام کرتے ہیں. ہمارے ہاں چونکہ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ہم اس کو کام پہ نہیں رکھتے. UET سے پڑھا ہوا بچہ جو ہے وہ اگر آپ کے پاس آئے اور آپ اس کو یہ کہہ دیں اس نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہے کہ یہ وائرنگ کر دے کمرے کی یا لائٹیں ٹھیک کروا دے، تو وہ کہے گا جی یہ میرا کام نہیں ہے. تو کام کون کرے گا؟ الیکٹریشین جو ان پڑھ ہے. تو یہ جو اسٹیٹس سمبلز آ گئے ہیں نا بیچ میں، ہمیں اس کو تعلیم سے نکالنا ہے. اسٹیٹس علم کا ہے. آپ علم کے میدان میں کچھ جھنڈے گاڑیے، ویری گڈ، ہم آپ کی عزت کریں گے. آپ اردو میڈیم سے پڑھ کے آئیں، انگلش میڈیم سے پڑھ کے آئیں، یا آپ باہر سے پڑھ کے آئیں، آپ کر کے دکھائیے کچھ. اور یکساں نصاب تعلیم سے یہ ہوگا کہ جو یہ چیز لوگوں کے ذہن سے نکالنا بڑی ضروری ہے کہ آپ بہتر ہیں اور یہ کمتر ہے. صحیح بات ہے. ہم جب آپ کو یاد ہوگا آج سے 2-2.5 سال پہلے، تقریباً 2.5 سال پہلے، میں اور آپ ایک فنڈ ریزر پہ تھے، نجی فنڈ ریزر پہ تھے. جب ہم لوگ ہوسٹ کر رہے تھے، آپ ہوسٹ کر رہے تھے، میں بھی تھا.
تو میں نے وہاں پہ بھی ایک بات کی تھی کہ 55 لاکھ لوگ نہیں سوری 55 لاکھ لوگ اس ملک میں غربت کی نکیر سے بہت نیچے ہیں. سوری 5.5 کروڑ 5.5 کروڑ لائک 55 ملین. وہی لوگ بیچارے آپ کو زیادہ تر اردو میڈیم سکولز میں نظر آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو اتنا مارجنلائز کر دیا گیا ہے, اور جو انگریزی میڈیم میں پڑھتے ہیں ان کو بھی ایسا مارجنلائز کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں ڈاکٹر صاحب, ہم جب 9th میں میٹرک میں دوبارہ شفٹ کیا, ایک تو وہ ٹرانزیشن میٹرک میں آنا آکسفورڈ سے پنجاب ٹیکسٹ بک میں اتنا مشکل ہو گیا تھا ہمارا. ہم اتنا انڈلج ہو چکے تھے انگریزی میڈیم میں کہ ہمیں اپنی زبان, ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے, لیکن اتنا مشکل کر دیا گیا ہمارے لیے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا, میں واحد بچہ تھا شاید جس نے انگریزی میں اسلامیات کے پیپر دیے بورڈ میں. I totally understand you. اب یہ المیہ جو ہے یا یہ جو مشکل ہے میرا نہیں, دیکھیے اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر آپ نے فار ایگزامپل, میں نے خود فار ایگزامپل یہ دونوں سبجیکٹ اسلامیات اور پاکستان اسٹڈیز یہ دونوں انگلش میں پڑھیں, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہاں جس اسکول میں گیا وہاں پہ انگلش اس طرح سے پڑھائی گئی کہ مجھے اس کو بولنا آتا ہے, مجھے اس کی سمجھ اچھی آتی ہے, تو میرے لیے وہ جو کتاب میں پڑھ رہا ہوں مجھے اس کی سمجھ ہے. لیکن بہت سارے اسکولوں میں جیسے آپ نے حمزہ کہا کہ جو لیول آف ٹیچنگ ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے, جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ زبان کو سمجھ نہیں پاتے. ہاں اگر اس کو سمجھ پائیں تو آپ اسلامیات جو ہے انگلش میں پڑھیے, آپ فار ایگزامپل سارے سبجیکٹس انگلش میں پڑھیے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ کو زبان کی سمجھ آنی چاہیے. اگر آپ کو سمجھ ہے تو ویری گڈ, تو پھر تو میڈیم آف ایجوکیشن ہو گیا نا انگلش, تو دین اٹس فائن. اب پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارا پڑھانے والا ہے وہ اس زبان کو بول نہیں پاتا, تو جب وہ بول نہیں پاتا تو اس میں نہ اس کو اس کی سمجھ ہوتی ہے اتنی زیادہ, تو اس کی وجہ سے پھر وہ انحصار کرتا ہے چیزوں کو یاد کرنے پہ. آپ نے نوٹ کیا ہوگا, یہ باقی لوگ بھی ماشاءاللہ سب بہتر جانتے ہوں گے, کہ جب آپ کہیں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, میٹرک کرنے کے لیے جاتے ہیں, بورڈ کے ایگزام ہوتے ہیں آپ کے انٹر کے, تو اساتذہ آپ سے کہتے ہیں کہ جو کتاب میں لکھا ہے لفظ بہ لفظ یہی لکھو. اگر آپ نے اپنی طرف سے کچھ لکھا تو اس کے نمبر کم آئیں گے. تو میں یہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا مطلب کہ کوئی ویلیو نہیں ہے؟ تو یقیناً نہیں ہے. کیوں نہیں ہے حمزہ؟ اس لیے کہ بیٹا ان کو بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی. ایک شخص کو جب بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ چیز کو کیا دیکھے گا؟ تو پھر وہ یہ چیک کر رہا ہے کہ اچھا کتاب میں یہ لکھا ہے لفظ بہ لفظ یہی لکھا ہے, ویری گڈ, مطلب کیا ہے, اس سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے ایک ایسا ہمارے پاس ایک نہیں بلکہ بہت ساری تقریباً 4 یا 5 جنریشنز حمزہ ہمارے پاس ایسی ہیں جن کے پاس بہت اچھی اچھی ڈگریز ہیں لیکن علم نہیں ہے. صحیح بات ہے ڈاکٹر صاحب. لاسٹ اور ایشو ہے اس سارے ریزسٹنس کے اوپر. ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے, کیونکہ جو ہم نہ ایکسٹریم کنزرویٹیوز ہیں, میں آپ کو بھی جانتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی اتنا پہچانتا ہوں کہ ہم نہ ایکسٹریم کنزرویٹیوز میں نہ ایکسٹریم لبرلز میں, ہم ماڈریٹ ہیں, جو اسلامک ماڈریٹس ہوتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں ایک لیفٹسٹ کیمپین چل رہی ہے اگینسٹ دس کریکولم, اور اس کی بنیاد کیا رکھی, ہم اپنی ٹیم کو وہ پکچرز بھی دے دیں گے تاکہ وہ ویورز کو دکھا سکیں. تو آپ وہ پکچرز چاہ رہے ہیں کہ ایک انگریزی کی کتاب آئی سنگل نیشنل کریکولم کی, جس میں وہ وہ لڑکے ہیں اور باپ اور بیٹا وہ ایک چیئر پہ بیٹھے ہیں اور 2 خواتین نیچے بیٹھی ہیں. اس کے اوپر کس کا رد عمل آتا ہے؟ ایکس پارلیمنٹیرین آف پاکستان پیپلز پارٹی ڈیموکریٹک, ان کی خاتون, ان کی ہی پارٹی کی سربراہ, اسلامک ورلڈ کی سب سے پہلی فیمل پرائم منسٹر تھی اسی ملک سے, جدھر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بتا رہی ہے کہ جی یہ دیکھیں جی کیسے مردوں کے پاؤں میں بٹھا دیا گیا خواتین کو, اور یہ ہے سنگل نیشنل کریکولم کا ایم. پھر 1-2 میں پکچرز دیکھ رہا ہوں جس میں ضیاء الحق کو مرج کیا جا رہا ہے عمران خان, آدھا عمران خان ہے آدھا ضیاء الحق ہے, اور اس طرح لگا دیا کیونکہ ضیاء الحق کا ایک رجیم تھا, اس میں ایک دیکھا آپ نے کیا انفورسمنٹ ہوئی. پلس اس کے اندر پھر 1-2 میں ٹویٹس پڑھ رہا تھا جس میں کہا جا رہا ہے کہ عمران واز سلیکٹڈ, یا اس طرح کی کوئی ورڈنگ یوز ہوئی ہے, ٹو کمپلیٹ ضیاءز مشن. پھر کہیں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ 2 کتابوں کو مرج کیا جا رہا ہے, ایک کتاب ہے جس میں خواتین بغیر عبایا کے وہ حجاب کے, ایک میں یہ, تو فرام دس ٹو دس ڈسٹینس. کتنی ایک عجیب بات ہے. حالانکہ اس کی کلیریفیکیشن سر میں دیکھے پھر میں آپ کے پاس یہ آ رہا ہوں, اردو کی کتاب ہے اسی سنگل نیشنل کریکولم میں جس میں والدہ بیٹھی ہوئی ہیں چیئر پہ اور بیٹا نیچے بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے اندر آپ نے جو کتابوں میں پڑھیں گے خواتین کا ملالہ کا ذکر ہے, عرفہ گریم کا ذکر ہے, اور بھی ہماری جو اتنی خواتین مادر ملت, ہم آپ کو ہندوستان کی ہسٹری میں
کوئی خاتون نظر ہی نہیں آئے گی جو اس کو ڈسکشن ہوتی ہو آج بھی. آپ مجھے بتائیں, ہمیں کوئی پنڈت نہرو یا گاندھی جی کے علاوہ یا ان کے جو میل لیڈرز ہیں ان کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے گا. مادر ملت فاطمہ جناح آپ کو نظر آئیں گی, بے نظیر بھٹو شہید نظر آئیں گی, اور بھی بہت زیادہ نظر آئیں گی. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کی اس پہ کیا چلیں, ویری گڈ, اٹس اے گڈ پوائنٹ. تو اگر انڈیا میں آپ کو دیکھنا ہے فیمیل تو آپ کو اندرا گاندھی مل جائیں گی. لیکن جو بات آپ نے کی, آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ. دیکھیے, ہمیں اپنے معاشرے کو, اپنی ثقافت کو, اپنی روایات کو, اپنے مذہب کو نہیں بھولنا. پاکستان, دیکھیے پاکستان کیوں بنا تھا؟ کیا ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے ایز اے سیکولر نیشن؟ اگر ہوتی تو کیا مسئلہ تھا؟ پاکستان بننے کی وجہ ہی اسلام کو پریکٹس کرنا تھا. اس سے اگر کسی کو اختلاف ہے تو میرا خیال ہے اس کو پاکستان کی بنیاد سے اختلاف ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے ماشاءاللہ, اس میں جو مقام ماں کا ہے میرا نہیں خیال کہ کسی اور کا ہے. جتنی والہانہ محبت پاکستان میں ماں سے کی جاتی ہے میرا نہیں خیال کسی اور سے کی جاتی ہے. اور جتنے سینسٹیو لوگ اپنی بہن کو لے کے ہوتے ہیں اتنا کسی اور کے لیے نہیں ہوتے. اور اپنی بیوی کی جو قدر ہے, اب کیا کہیے, ہمارے ہاں تو میمز ہی اس چیز پہ بنتی ہیں کہ شوہر جو ہے اپنی بیگم کی کتنی سنتا ہے. تو اب جب آپ ایسے معاشرے میں رہتے ہوں, ہاں یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک پیٹریارکل نظام ہے, بہت سارے علاقوں میں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کئی جگہوں پہ عورتیں مظلوم ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں عورتوں کو جتنی عزت دی جاتی ہے وہ کسی اور جگہ پہ آپ کو نہیں ملے گی. اگزامپلز آپ کو دونوں اطراف میں بے تحاشا مل جائیں گی. مظلوم عورتوں کی جو فار ایگزامپل تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے پہلے کی نسبت, لیکن وہ عورتیں جو اس سسٹم میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو, ان کو پتہ ہے کہ ان کو کتنی عزت دی جاتی ہے, وہ بہت زیادہ ہیں. اب میری ماں فار ایگزامپل اگر چارپائی پہ بیٹھی ہیں اور میں ان کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں, ان کی ٹانگیں دبا دیتا ہوں, تو میرے لیے تو باعث فخر ہے. اور ہمارے ہاں کروڑوں بچے ایسے ہیں جن کے لیے باعث فخر ہے. تو ہمارے ہاں جب ہم گھر میں بیٹھتے ہیں حمزہ, تو آپ تو ہمارے کلچر کو, پاکستانی کلچر کو آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری تو فیملی خوش ہوتی ہے نیچے بیٹھنا, چٹائی پہ بیٹھنا اور زمین پہ بیٹھنا, اور جو بڑے ہیں وہ اوپر بیٹھے ہوتے ہیں چارپائی پہ. اور ہمارے ہاں گھروں میں ایک دادی جو ہے وہ چارپائی پہ بیٹھ کے فار ایگزامپل سویٹر بنتی ہے اور سارے بچے نیچے بیٹھے کھیل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا کلچر ہے اور ہمارے لیے یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی. ہاں وہ لوگ جن کو ہمارے کلچر کا نہیں پتہ, اگر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ مرد اوپر بیٹھا اور بچے فار ایگزامپل فیمیلز نیچے یا فیمیل اوپر بیٹھی ہیں اور مرد نیچے, تو میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ کبھی کبھار ملک میں تھوڑا سا چلیں پھریں, ہمارے گاؤں کو وزٹ کیجئے. ہمارا اتنا خوبصورت کلچر ہے, آپ کو بہت اچھا لگے گا. بی بی سی نے وہ تصویریں لگائیں, اب بی دیکھیں بی سی نے وہ ایک سٹوری لگا دی ہے, ہمارے پاکستانی رپورٹر تھے. لیکن اسی میں دیکھ رہا تھا آکسفورڈ کی کتاب میں بھی اسی طرح کی دیکھیے مان لیتے ہیں فار ایگزامپل, دیکھیے ہمیں مقابلہ نہیں کرنا ہے, ہمیں اس چیز میں مقابلہ نہیں کرنا ہے. ہمیں تو اپنے کلچر کا پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے کلچر میں ماں کا کیا مقام ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے کلچر میں بہن کا کیا مقام ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے کلچر میں بیٹی کا کیا مقام ہے. تو ہمیں تو اس سے مقابلہ نہیں کرنا, ہمیں تو اس چیز کا ادراک ہے. ہاں وہ لوگ جن کو ہمارے کلچر کا نہیں پتہ, اگر ان کے ہاں ایسی فار ایگزامپل مسکنسیپشنس پائی جاتی ہیں تو ہم ان کو ہیلپ آؤٹ ضرور کر سکتے ہیں. میں فار ایگزامپل یہ بی بی سی نے کیا ہے, ویری گڈ, ٹھیک ہے. بی بی سی پاکستان کا کوئی ادارہ نہیں ہے, بی بی سی کو پاکستان کے بارے میں نہیں پتہ. اگر وہ ایسی چیز کو چھاپتے ہیں یا ان کا فار ایگزامپل ان کا نمائندہ جو پاکستان میں ہے, تو میں تو یہ مشورہ دوں گا گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ ان نمائندوں کو بلائیں, ان کو پاکستان دکھائیں. ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ملک ہے ہمارا, اتنا خوبصورت کلچر ہے, اتنے ہاسپٹیبل لوگ ہیں, تو ان کو بھی سیکھنے کو ملے گا. تو بی بی سی کوئی عقل کل نہیں ہے, ان کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. اور میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس پہ غصہ کرنے کا, ہمیں بہت اچھا چانس دیا ہے بی بی سی نے ہمیں کہ ہم اپنا کلچر, اپنی ثقافت, روایات کے بارے میں لوگوں کو سکھائیں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ ٹھیک ہے, اگر انہوں نے یہ غلطی کی ہے تو وی کین ایجوکیٹ دیم. آئیے ان کو بلائیے, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں لوگوں کو جن کو پاکستان کے بارے میں پتہ نہیں, آئیے ہم آپ کو ثقافت, اپنی کلچر دکھاتے ہیں, پھر آپ خود سے جان جائیں گے کہ ہمارے ہاں عورت کی کتنی عزت. ایگزیکٹلی جو آپ بھی ڈاکٹر صاحب ویسٹ میں کافی عرصہ گزار چکے ہیں, اور میں نے بھی تقریباً 2 سال ہو گئے ویسٹ میں. ہم نے انفارچونیٹلی خواتین کو یہاں پہ نا بہت بری طرح
مینیپولیٹ ہوتے دیکھا ہے, اور ان کے القاب جو آپ نے بھی کلچر سنے ہوں گے, بڑے ٹرینڈز یوز کیے جاتے ہیں ان کے لیے, ورڈز یوز کیے جاتے ہیں, پرٹیکولر ورڈز یوز کیے جاتے ہیں. 3Ws کے بارے میں اگر کوئی ویسٹ سے جانتا ہے تو ان کو آئیڈیا ہوگا کہ ہمارے ملک میں خواتین کی بڑی عزت ہے, اور یہی بات ہے, یہی سنگل نیشنل کریکولم کا ہونا چاہیے. آپ اسلام آباد والی سائڈ پہ جا کے دیکھیں گے نا تو انہیں شاید زیادہ خواتین کے بارے میں پتا, کیونکہ ان کے اوپر ایکسپوجر ایک اچھے نصاب کا ہے, اور اس میں ہمارے نچلے طبقے کا قصور نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری گورنمنٹ نے آج تک ان کے اوپر کبھی ان کو ریگولیٹ نہیں کیا, اور ہماری گورنمنٹ نے کبھی ان کے اوپر وہ ایکسپینڈیچر نہیں کیا. یہی ہوتا ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ میں اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں یہی فرق ہوتا ہے. آپ ہیومن ڈیولپ کرو, وہ خود انفراسٹرکچر بنا دیتے ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج تک ہمارے حالات یہ ہیں, ہمارے ملک کے اندر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہماری ضروریات ہیں اور کیا ہمیں کس چیزوں سے ہم کریں گے. ہمیں صرف یہ ہوتا ہے کہ فار انسٹنس تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے. اگر ہمارے ملک میں اچھی تعلیم دی جاتی تو ہمیں پتہ ہوتا آج تیل کی قیمت کیوں بڑھ رہی ہے, اور کیوں سستا ہونا چاہیے, کیوں زیادہ ہونا چاہیے, اور باقی ساری چیزوں کا بھی. ہمارے ملک میں ہم اتنی زیادہ کرائمز کو اسی وجہ سے نہیں روک پاتے کیونکہ ہمیں ان کی اویئرنیس نہیں ہے. آپ دیکھیں گے اسلام آباد ہے, وہاں کا لٹریسی ریٹ کتنا زیادہ ہے, اور وہاں پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کتنا زیادہ کرائم کو کور بھی کیا جا سکتا ہے. وہاں پہ آپ کو یہ موومنٹس بھی بہت زیادہ نظر آتی ہوں گی. انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا, اور گورنمنٹ نے بھی وہاں پہ انویسٹ کیا. اسی طرح ہم سنگل نیشنل کریکولم کو, میں اور ڈاکٹر صاحب دونوں اس کو بیک کرتے ہیں, اور ہم آپ کو یہی سمجھانا چاہتے تھے. لمبی بات ہوئی ہے آج اس لیے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہر طرح کا آسپیکٹ ہو. ہمارے ملک کی جو ایک لیفٹسٹ کیمپین بھی چل رہی ہے, ان کو بھی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ پکچرز کے پیچھے نہ جائے, اس کتاب کو پڑھے بھی اور پھر دیکھتے ہیں. اگر کتاب میں یہ لکھا ہے کہ مرد اس کو مارنا چاہیے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہمارا بانگے درا کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اس چیز کو ختم کریں, اور انشاءاللہ ہم ختم کریں گے. تو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, ونس اگین آپ اتنی رات کو میرے جوائن کر رہے ہیں, اور بانگے درا انشاءاللہ بڑا اچھا ایک ہمیں رسپانس ملا, اور ایسے ہی آپ ہمیں پیار محبت بانگے درا کو دیتے رہیں, اور ہم آنے والے دنوں میں مزید باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جیسے کہ شاید آنے والے دنوں میں ہم جو ایک اور جو اسٹیٹس سمبل کا ڈاکٹر صاحب نے بات کی, انگلش ایز اے اسٹیٹس سمبل, ہم اس کو بھی شاید ڈسکس کرنے آنے والے دنوں میں. اور بھی بہت سارے ایشوز آپ کو ملیں گے بانگے درا پہ. آج تک کے لیے اتنا ہی. عمر شریف کے لیے اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے لیے ہم پھر دعا کی اپیل کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ریمارک ایڈ کرنے چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سنگل نیشنل کریکولم کا مقصد یہ ہے, جو مجھے دکھائی دے رہا ہے, جو مجھے سمجھ آئی ہے, کہ حکومت وقت یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کی سمت ایک ہو, پوری 22 کروڑ عوام ایک سمت میں, ایک ڈائریکشن میں موو کریں تاکہ ہمارا کوئی نیشنل سٹانس ہو. تو دیکھیے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کریکولم میں کچھ چیزیں ایڈ کی جا سکتی ہیں, بہتر کیا جا سکتا ہے, تو میری حکومت سے اپیل یہی ہوگی کہ آپ سب سیکٹرز کو ایک بار پھر سے بٹھائیے تاکہ اگلے سال کے لیے جو نصاب آئے وہ اس سے بھی مزید بہتر ہو جائے. لیکن یاد رکھیے کہ قوم تب تک آگے نہیں بڑھے گی جب تک ہم سب ایک پیج پہ نہیں ہوگے, ہماری ڈائریکشن, ہمارے نظریے, ہماری بنیاد ایک نہیں ہوگی. اور پاکستان کا تو اگر آپ کسی سے بھی سوال کریں, میں آپ سے جواب چاہوں گا, جو لوگ سن رہے ہیں, پاکستان کا مطلب کیا؟ تو اب یہی جواب جو آپ نے دیا ہے یہ تو ایک ہی ہے. تو جب یہ جواب ایک ہے تو ہماری سمت ایک ہونی ضروری ہے. اگر آپ اس کو کوئی بھی نام دیں تو دیکھیے, وہ شخص اس کو کوئی اور نام دے گا جس کا ایجنڈا کچھ اور ہے, جس کی فنڈنگ کہیں اور سے ہے, جس کے فائدے کہیں اور ہیں. تو ایز اے نیشن وی ہیو ٹو اسٹینڈ ٹوگیدر. ہمیں ساتھ کھڑا ہونا ہے کہ ہماری سمت ایک ہو. میرے بلوچی بیٹے کی, سندھی, پنجابی, فار ایگزامپل پشتون, سرائکی, یا فار ایگزامپل گلگت بلتستان کا بیٹا ہو یا کشمیری بیٹا ہو, یا بیٹیاں ہوں, ان سب کی جو سوچ ہے وہ ایک جیسی ہونی چاہیے تاکہ یہ ملک آگے جائے. تو اس لیے سنگل نیشنل کریکولم از ویری امپورٹنٹ, اس کے پیچھے کھڑے ہوئیے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ہمارے 6 کے 6 صوبے, پنجاب, سندھ, بلوچستان, KPK, کشمیر اور گلگت بلتستان, ہم سب ایک سمت میں ہوں گے. اور ہمارا پیغام یہاں سے بانگے درا سے ایک ہی ہے, 2 نہیں, ایک پاکستان. تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد.